अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान सियासी, माशी और अफसोस से कहना पड़ता है आईनी बहरानों के साथ आला अदलिया की तारीखी आजमाइश का भी मुशाहिदा कर रहा है। अंदरून अदालत उज़्मा सब कुछ अच्छा नहीं है और ये ताज़ा तरीन बात नहीं है। हम तवील अरसे से ये देख रहे हैं, कम अज़ कम पिछले चंद सालों से ये कैफियत नुमाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए लगता है कि सख्त इम्तहानी लम्हात हैं जो कई सालों से चल रहे हैं और आज भी हम उसका नज़ारा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने हालिया अपनी गैर मौजूदगी में लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के 20 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलासों को गैर कानूनी करार दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस सिलसिले में एक व्हाट्सएप पैगाम कर दिया है। मगर अब लग ये रहा है कि ये एक तनाज़ा होने से बाल बाल बच गया, मगर इससे पहले इसकी खूब तशहीर हुई, इस व्हाट्सएप पैगाम की भी और इस पूरे पस मंज़र की भी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की आला अदालतों में जजेस की पोस्टिंग होनी थी। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले में अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की वर्चुअल इजलास के ज़रिए शिरकत को यकीन दहानी करा दिया है और उन्होंने इसके लिए कहा है कि वो बिल्कुल इसमें शरीक हो जाएंगे। और आज सिंध हाई कोर्ट के 7 एडिशनल जजेस की तकरीरी से मुताल्लिक़ इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी शिरकत की। तमाम 5 घंटे रहने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। इत्तलात के मुताबिक जजेस की तैनाती मौखर कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इन दिनों छुट्टियों पर स्पेन में हैं और स्पेन से बजरिया व्हाट्सएप उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जुडिशल कमीशन के अरकान को पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने 19 एतराज़ात उठाए हैं। जस्टिस फाइज़ ईसा का कहना था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 28 जून यानी आज और कल होने वाले इजलास मौखर किए जाएं। ये इजलास सिंध हाई कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती और लाहौर हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए बुलाए गए हैं। जस्टिस फाइज़ ईसा ने लिखा कि अगर इजलास मौखर नहीं किए जाते तो मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड पर लाने के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए। जस्टिस फाइज़ ईसा ने पैगाम में लिखा कि उन्हें मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास बुलाए गए हैं। उन्हें ना तो चीफ जस्टिस ऑफिस और ना ही रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतला किया। जस्टिस फाइज़ ईसा ने कहा कि इजलास से मुतालिक मुतला ना करना रजिस्ट्रार के मिसकंडक्ट को अयां करता है। जस्टिस फाइज़ ईसा ने पैगाम में लिखा कि 20 आसामियाँ एकदम खाली नहीं हुई बल्कि ये बरसों से खाली हैं। इनकी भर्ती की फौरी ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्टिस फाइज़ ईसा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजों को हाल ही में इस साल नवंबर तक 6 माह की तौसीह दी गई थी, तो फिर उनके केसेस को दोबारा ज़ेरे गौर लाने की जल्दी क्या थी? जस्टिस फाइज़ ईसा ने लिखा कि मुझे मुशावरती अमल से बाहर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ये इजलास मेरी मंजूर शुदा छुट्टियों से कबल या फिर छुट्टियों के बाद बुलाए जाने चाहिए थे। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से तहरीर करदा इन चंद जुमलों के अंदर आप पूरा पस मंज़र समझ सकते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। बादियों नज़र में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और 3 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से हालात अच्छे नहीं रहे हैं और तनाज़ात की खबरें मीडिया में आती रही हैं, बल्कि हुकूमत और रियासती इदारों से भी उनका निज़ाई ताल्लुक़ रहा है। अब इसमें जज साहब का क़सूर हो ना हो, लेकिन बहरहाल ये मामलात भी मीडिया में आते रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके कायम मुकाम जस्टिस काजी फाइज़ ईसा मुख्तलिफ मामलात में वाज़ेह इम्तियाज़ रखते हैं। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अदलिया में नज़रियाती तक़सीम का तासुर ज़ाहिर करने और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान हम आहंगी कायम करने के लिए कोशा बताए गए हैं। हाई कोर्ट्स में 20 जजेस की तैनाती के अलावा चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में 2 जज साहिबान की तकरीरी में भी अहम किरदार अदा करना है। जस्टिस मकबूल बाक़िर और जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट के बाद 2 आसामियाँ खाली हैं, जबकि अगले चंद हफ्तों में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सज्जाद अली शाह भी ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। यकीनन हमारी अदालत उज़्मा में, अदालत आलिया में ये मामलात और ये तमाम सूरत हाल ये कौमी तशवीश का बाइस है। इस पूरे मौजू में बात करते हैं हमने दावत दी है पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक बहुत तजुर्बेकार सहाफ़ी हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये आज का ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इजलास था और इसका फिर पस मंज़र हमारे सामने आया, फिर हमने देखा कि इसमें फ़ैसला नहीं हुआ और ये मामला जिसके लिए इजलास था वो मौक़र कर दिया गया। ये ऑल इन ऑल काफ़ी एक पेचीदा सी कैफियत लग रही है। कुछ हमें मालूम हुआ है इस हवाले से कि ये सब क्या हुआ? जी कामरान खान साहब, एक तो बात बिल्कुल जैसे कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का जो गुज़िश्ता रोज़ का व्हाट्सएप के ज़रिए जो ख़त भिजवाया गया तो उसके अंदर बहुत सारी तफसील जो है वो आपने बयान भी कर दी
اور وجہ یہی ہے کہ اچانک سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا گیا. نہ صرف یہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے 20 ججز صاحبان کی بات ہے, وہیں پہ جو شاہد وحید صاحب ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چوتھے نمبر سے ایک جونیئر جج کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے نامینیٹ کیا گیا. تو ان نامینیشنز کے حوالے سے ماضی کے اندر جو ہے وہ جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز تو جو ہیں وہ مختلف اپنے خطوط کے ذریعے کرائٹیریا کے حوالے سے کہ ججز کی تعیناتی کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, کیوں ہم جونیئر ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور سینئر ججز کو کیوں نہیں لایا جا رہا ہے. جیسے منصور علی شاہ, مقبول باقر صاحب بھی جو ہیں وہ یہ بات کہتے رہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے, جس پر بہت شدید اختلافات ہیں, اور وہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر مسلسل جو سینئر ججز ہیں ان کو نگلیکٹ کیے جانے کی یا ان کو بینچز کا حصہ نہ بنائے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اور اس کا اب تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں, کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ آ چکی بھی ہے. جسٹس مقبول باقر نے بھی کہا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا. تو آج کا جو اجلاس تھا اس کو بلانے کی وجہ یہی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر اب یہ اور زیادہ پیچیدہ اس وقت ہو گیا جب سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے ایک اور ایڈڈ الزام عائد کیا گیا, اور وہ یہ الزام تھا کہ جو صوبائیت ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے جو بار کی مشاورت سے 2 نام شامل کیے گئے تھے, مس ثنا منہاس اور کاشف سرور پراچاک, ان کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا. تو یہ سندھ ہائی کورٹ بار کا جو ہے وہ ایک اختلاف تھا. پھر آج کی جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی اس کے اندر ابتدائی طور پر یہی اعتراضات آئے کہ جو جج صاحبان ہیں جن کو نامینیٹ کرنا ہے ان کے حوالے سے جو قوائف ہیں وہ تو کسی کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایون جو آج وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ, وہ بھی وہاں پہ کیونکہ وزیر قانون کا چارج ان کے پاس ہے تو وہ بذات خود تھے, اور ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں معلومات نہیں ہے اور وقت نہیں ملا ہے کہ ہم ان کو چھان بین کر سکیں. اور اسی والے سے جسٹس قاضی فائز کا بھی اعتراض ہے کہ ایک باورچی جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے اس کے قوائف کو زیادہ کھنگالا جاتا ہے, جبکہ جج تعینات کرتے ہوئے یہ چیزیں اتنی شدت سے جو ہے. صدیقی صاحب یہ دیکھیں, یہ تمام جتنی بھی معاملات آپ نے سامنے رکھے, اس سے ایک چیز واضح ہے کہ اس میں تحریری قواعد, تحریری گائیڈ لائنز, تحریری کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں, سو موٹو کے معاملات ہیں اور کلیدی معاملات ہیں. تو یہ ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے قوانین یا گائیڈ لائنز یا اس کے لیے اصول تحریر نہیں کیے ہیں. یہ سب زبانی, کلامی, روایت اور ٹریڈیشنز اور اس لحاظ سے چل رہا ہے. تو سب سے بڑی جڑ تو یہ ہے کہ عدالت خود اپنے آپ کو تحریری طور پر ڈسپلن نہیں کر رہی. جی ہاں, بالکل کانسٹیٹیوشن کے تحت عدالت نے کانسٹیٹیوشن اور لاء میں چلنا ہے. اب کامران خان صاحب یہ بھی دیکھیں, بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہے جس کے اندر معاملات طے ہوتے ہیں, ججز آپس میں بیٹھ کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ پالیسی بناتے ہیں, 2019 سے 12 دسمبر 2019 سے اس کی فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں ہو سکی ہے. سابق چیف جسٹس گلزار صاحب تھے, ان کے دور میں میٹنگ نہیں ہوئی. اب موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو بھی آئے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا, لیکن فل کورٹ میٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے. اور یہی وہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. اب ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک کمیٹی جو ہے وہ پچھلے چیف جسٹس نے بنائی تھی, موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی سربراہی میں. جب یہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر اس کمیٹی کی بھی کوئی کرائٹیریا طے نہیں ہو سکا ہے. گو کہ اس بات پہ ہے 3-4 چیزیں ہیں کہ جی کمپیٹنس ہونی چاہیے, آنیسٹ ہونا چاہیے اور دیگر چیزیں, یہ تو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر ہے. لیکن کہاں کس کو کس وقت کیا جائے گا. اب اس میں دیکھیں بہت زیادہ جو تنقید ہوتی ہے وہ ججز کی طرف سے, اور پھر ہائی کورٹ کے ججز کے اندر ایک اور احساس محرومی بھی وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں گزشتہ 4-5 تقرریاں جو ہیں وہ 4 نمبر سے ہوئیں. جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ 4تھے نمبر سے اٹھائے گئے, جسٹس محمد علی مظہر 4تھے نمبر سے اٹھائے گئے, اس طرح جسٹس عائشہ ملک 4تھے نمبر سے اٹھائی گئیں. اور اب جو نئی سپریم کورٹ کے جج کے لیے جو اسامی ہے اس کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ سے 4تھے نمبر سے جو ہے وہ ایک نامینیشن آئی ہے. تو یہ بار اس بات کو مسلسل مخالفت کر رہی ہے, اور اب ججز کے اندر بھی, اور اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی حیثیت بنتی ہے
اس میں جو ہے وہ مخالف نقطہ نظر رکھنے والے جو جج صاحبان ہیں یا اراکین ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے، اور آج بھی یہی وجہ تھی کہ جو اکثریت تھی اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ اس اجلاس کے اندر کیونکہ مکمل معلومات نہیں ہیں، ہم ڈاکومنٹس پڑھ نہیں سکے ہیں، تو لہٰذا یہ اجلاس کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس تباہ کن بجلی کے بحران کی جو جاری ہے اور جس میں بڑی شدت آئے گی، اور خود وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جولائی میں تو بہت زیادہ بجلی کا بحران پیدا ہوگا اور مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مہنگی بجلی بن رہی ہے، حکومت کے پاس سرمایہ نہیں ہے بجلی بنانے کے لیے، اور یہ پوری صورتحال ایک نئے بحران کو جنم دے گی اس حکومت کے حوالے سے جو امتحانی معاملات ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ عوامی مصیبتیں جو اس وقت قوم سہ رہی ہے، اس میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ مہنگی ترین پاکستان کی تاریخ کی ناقابل یقین حد تک مہنگی بجلی ہے، مگر عوام بجلی کو ترس رہے ہیں۔ لوگوں کو مہنگی ترین بجلی دستیاب نہیں ہے، جبکہ تشویش کی بات یہ ہے کہ قوم مزید توکل لوڈ شیڈنگ کی تیاری رکھے، کیونکہ حکومت کے پاس مہنگی بجلی بنانے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں، اور جولائی کی شدید گرمی میں بجلی کی بندش مزید شدت اختیار کرے گی۔ اس وقت ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,500 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ہے، اور بجلی کی ڈیمانڈ 29,200 میگا واٹ، جبکہ پیداوار 21,700 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے، جس کی وجہ سے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے بڑے بڑے شہروں میں غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اب 10 سے 12 گھنٹے ہو چکا ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بجلی کی بندش اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بجلی بند کی جاتی ہے، اور ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج بن رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے تمام شہروں میں اس کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں، مگر شہباز حکومت بے بس نظر آتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل، LNG اور کوئلے کی قیمتیں بڑھنے کے باعث ملک میں بجلی بنانے کی لاگت میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اراکین قومی اسمبلی سے خطاب میں قوم کو یہ بری خبر سنائی کہ ممکن ہے کہ جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہو۔ دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکلات بہت ہیں۔ جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز ٹینڈرز کیے، جہاز نہیں ملے کیونکہ وہ سارے کے سارے گیس یورپ نے خریدی، رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے، تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ این ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، ہماری پلاننگ کوشش جاری ہے کہ ہم کم سے کم رکھیں، لیکن گیس نایاب ہے۔ سولے پہ سہاگا بات یہ ہے کہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ ایسے موقع پر کی جا رہی ہے جب IMF کی شرائط پر بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ پچھلے ہفتے شہباز حکومت نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی۔ PTI حکومت کی بجلی پر 5 روپے یونٹ سبسڈی بھی واپس لے لی گئی ہے، جبکہ فیول ایڈجسٹمنٹس کی مد میں ہر ماہ کم از کم 4 روپے فی یونٹ بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ وہ اب بجلی کا بنیادی ٹیرف مجموعی طور پر تقریباً 18 روپے یونٹ مہنگا ہو چکا ہے، اور اب جولائی سے بجلی کا بنیادی ٹیرف 16 روپے یونٹ سے بڑھ کر 34 روپے یونٹ ہو جائے گا، یعنی اگلے مہینے سے بجلی کے بلوں میں کم از کم 100% اضافہ ہو جائے گا۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ جناب ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت بھی اتنی تباہ کن یہ بجلی کی شدت کی کمی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جولائی میں مزید اضافہ ہوگا، کیسے یہ لوگ سہیں گے؟ اتنی مہنگی بجلی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، ناقابل یقین مہنگی بجلی، اس پر بھی عدم دستیابی، تو کیسے حکومت اس سے نبردآزما ہوگی اس پوری صورت؟ جی میرا خیال ہے یہ جو تھوڑی سی شدت پیدا ہوئی ہے اسی کا ذکر کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب، کیونکہ اب آج 28 تاریخ ہے، جولائی شروع ہو گیا، انشاءاللہ 12-13 جولائی کے بعد اس میں بہت بہتری آ جائے گی۔ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ایک بہت واویلا مچایا گیا کہ جتنی ہماری بجلی کی ضرورت تھی اس سے زیادہ کارخانے لگائے گئے اور ملک برباد ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے سچویشن ہے، ہمارے پاس کل ملا کے بغیر کراچی کے 28,000 میگا واٹ ہم بنا سکتے ہیں اگر ہر چیز چل رہی ہو، اور آج صرف پاکستان میں بغیر کراچی کے 28,000 سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی حکومت کہتی رہی ہے کہ ہم نے زیادہ بجلی لگا دی، وہ بات تو صحیح نہیں ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 28,000 جو ہے بجلی تو وہ کیوں نہیں پوری پڑ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی کارخانے جو ہیں وہ زیر تکمیل تھے. مثلا ایک کارخانہ ہے تریمو کا. تریمو گیس سے چلنے والا ایک کارخانہ ہے جو 62% ایفیشنسی پہ سال پہلے آ جانا چاہیے تھا, مگر پچھلی حکومت نے نہیں بنایا. ہمارے زمانے میں یہ تمام کارخانے 30 مہینے سے کم کی مدت میں آن لائن آ گئے. تریمو بن چکا تھا, اس کی کنسٹرکشن جاری تھی, مگر پچھلی حکومت اس کو پورے 4 سال میں ختم نہیں کر سکی. مگر اب ہم نے اس کو شروع کروایا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, شارٹ فال تو کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. آج 7,500 8,000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہم دیکھ رہے ہیں. یہ صرف تریمو کی وجہ سے تو نہیں ہے. جی تریمو کے آپ 1200 نکال دیں, اس کے بعد آپ آ جائیے تھر کول کا جو 1200 کا کوئلے کا پلانٹ ہے, اسے بھی 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. بھائی وہ بھی ختم نہیں ہوا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں 1200 اضافی کو. اس وقت جو ہماری K2 ہے وہ ٹرن اراؤنڈ میں گیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی, لیکن جب آپ بجلی کو پلان کرتے ہیں تو بجلی کے کارخانے جن کو مینٹننس میں جانا ہوتا ہے, پلاننگ یہ کی جاتی کہ وہ سردیوں میں جائیں. اب پچھلے سال پلان یہ کیا گیا کہ یہ ہمارا نیوکلیئر کا جو 1,000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے اس کو گرمیوں میں مینٹننس میں ڈالیں گے. کچھ اچھی پلاننگ تو نہیں ہے یہ تھی. اور اس کے علاوہ ہماری کل جو طاقت ہے پانی کے ذریعے بجلی بنانے کی وہ ہے تقریباً 9,500 میگا واٹ, تقریباً آپ سمجھ لیں 9 سے 10,000 میگا واٹ. کیونکہ اس وقت پانی آ نہیں رہا, وہ جولائی میں آنا شروع ہوگا, تو اس وقت تقریباً ہم 5,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں پانی سے. تو اگر آپ 28 میں سے یہ 5 نکال دیں تو 25 رہ جاتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہمیں مصیبت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت $4 پہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ LNG کے کر سکتی تھی. یہ کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں بھی بات ہو چکی ہے, نہیں کیے گئے. $7-8 پہ کی جا کر سکتی تھی, نہیں کیے گئے. $12-14 پہ کی جا سکتی تھی, نہیں کیے گئے. اب ہم نے $10 پہ تو کیا نا, قطر سے تو ایک نیا کانٹریکٹ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کانٹریکٹ تھا اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ شاہد عباسی صاحب نے جو 5-6 شپس کا کانٹریکٹ کیا تھا, اور پچھلی حکومت نے جو 2 شپس جو 2024 میں 3 ہو جائیں گے ان کا جو کانٹریکٹ کیا, یہ اچھے کانٹریکٹ ہیں. لیکن جب ہمارے پاس ری گیسیفیکیشن کے کارخانے موجود تھے تو وہ باقی 3-4 جو شپس ہیں ان کا اگر کانٹریکٹ کر لیتے, بالخصوص جب دنیا ہمارے دروازے پر آ کے بیٹھی تھی کہ $4 کے اندر ہم سے کانٹریکٹ کر لیں لانگ ٹرم 3-4-5 سال کا, تو کرنے میں بھائی کیا حرج تھا. لیکن نہیں کیا کرے اگر ڈیفالٹ کر گئے, اگر آپ کے سپلائر جنہوں نے آپ کو کارگوز دینا تھا ENI گنور وہ نہیں دے رہے, تو کیا کرے اگر ابھی آپ کارگوز نہیں لے پائے. ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کوشش کی مگر آپ کانٹریکٹ نہیں کر پائے اسپاٹ پہ, تو مسئلہ تو بڑا شدید ہے. مگر بہرحال اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے نا جو آپ کو دینی پڑے گی. جی اس کی ہے قیمت. جی ہاں, لیکن دیکھیے نا, جب ہم نے ذمہ داری لی کہ ہم نے سیکٹر کو, جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا میرا تو پہلا پروگرام بھی آپ کے ساتھ ہی تھا 2013-14 میں, تو آپ کو یاد ہوگا 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, ہم نے ختم کی نا. بالکل اسی عزم کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں. پچھلی حکومت نے جو کیا یا نہ کیا, اب کی لوڈ شیڈنگ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں تھوڑا وقت لگے گا, لیکن جیسے پہلے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی بالکل اسی طرح ختم کریں گے. جیسے پہلے ہم نے ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگائے تھے بالکل اسی طرح لگائیں گے. جیسے پہلے ہم نے جا کے کانٹریکٹ کیے تھے 6 شپس کے. لاسٹ ایئر تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, مگر اس سال 12-14 سال کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی نا. ابھی اس کو تو یہ کیسے, کب یہ معاملات انڈر کنٹرول آئیں گے؟ جی دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ روس کی جو جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد یہ نہیں کہ LNG مہنگی ہو گئی ہے, LNG ناپید ہو گئی ہے. میں نے ذاتی طور پہ کمپنیوں کو فون کیا, مختلف ممالک کو فون کیا, یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرم کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے لمبا معاہدہ, اگر آپ کے پاس LNG ہے تو ہم مہنگی LNG کے لیے آپ کے سے کانٹریکٹ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا بھائی LNG کا مالیکیول ہی موجود کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس جنگ کے بعد جب سے یورپ نے چھوڑا ہے روس کو اور اس پہ وہ بین لگائے ہیں کچھ, اس کے بعد سے ہر ایک نے جہاں جہاں سے مالیکیول مل سکتا تھا LNG کا وہ خرید لیا. لیکن ہماری پچھلی حکومت نے نہیں خریدا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. LNG بھی خریدیں گے, نئے کارخانے بھی لگائیں گے, بجلی کے بھی نئے کارخانے لگائیں گے, جو بن رہے ہیں ان کو تکمیل تک لے کر آئیں گے. اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں. بھائی ملک ترقی کرے گا, آبادی بھی بڑھ رہی ہے, ترقی بھی کرنا ہے, تو بجلی تو چاہیے نا.
4 سال پہلے کی بجلی آج کیسے پوری پڑ سکتی ہے؟ تو 4 سال میں کیوں بجلی نہیں لگائی؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ کمرشل بریک، کچھ دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ حمزہ شہباز کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ پہلے دن سے ڈانا ڈول تھی اور آج بھی 2 ماہ گزر گئے ہیں، ڈانا ڈول ہے اور پنجاب میں نون لیگ کا اقتدار کچے دھاگے پر ڈول رہا ہے۔ سیاسی اور قانونی توازن اگر ذرا سا بھی تبدیل ہوا تو حمزہ شہباز کی حکومت کا تختہ ہو جائے گا، اور آج لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی مشکوک اکثریت اور متنازعہ حل برداری سے متعلق درخواستوں کی بظاہر سماعت بھی مکمل کر لی ہے۔ کل فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ آج سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس صداقت علی ریمارکس دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، ہمیں اس فیصلے پر عمل کرانا ہے۔ فاضل جج نے فریقین کے وکلاء سے مخاطب ہو کر یہ ریمارکس بھی دیے کہ 25 منحرف اراکین کو نکال کر دوبارہ چیف منسٹر پنجاب کے لیے ووٹنگ کرا دیتے ہیں۔ محمد حمزہ شہباز شریف۔ پاکستان تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کے اسپیکر قومی اسمبلی سے حلف لینے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے اور پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ منحرفین سے اکثریت حاصل کرنے کو لاہور ہائی کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پہلی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو لاہور ہائی کورٹ یہ حکم نہیں دے سکتی کہ وہ حلف لیں۔ آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کسی وزیر اعلیٰ سے حلف لے۔ دوسری درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح اور منحرفین سے متعلق فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق ماضی سے بھی ہونا چاہیے، اس لیے حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ ان دونوں درخواستوں کی آج جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں جسٹس شاہد جمیل، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس ساجد محمود سیٹھی اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ جسٹس صداقت علی نے ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب حکومت سے ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے پوچھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس صداقت علی نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی معاونت کریں کہ اگر ہم اجلاس دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پولنگ کو بھی چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ڈپٹی اسپیکر ہی کروائے گا کیونکہ اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جسے چیلنج نہیں کیا گیا۔ ایسی صورت میں پولنگ وہی پریزائڈنگ افسر کروائے گا جس نے 16 تاریخ کو کروائی تھی۔ بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ منحرف ارکان کو نکال کر دوبارہ وزارت اعلیٰ کی ووٹنگ کروا لیتے ہیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ عدالت 1 روز کی مہلت فراہم کرے، ہم مکمل ہدایات لے کر پیش ہوں گے۔ عدالت نے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کر دی۔ اس سے منسلک ایک اور بہت اہم پیش رفت میں کل لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، جبکہ منحرفین کی 20 جنرل نشستوں پر 3 ہفتے بعد ضمنی الیکشن ہوں گے۔ مخصوص نشستوں پر اپنے موقف کی جیت کے بعد اس کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اپنے موقف کے دفاع میں بہت پرعزم ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں حمزہ شہباز اکثریت نہیں رکھتے اور وہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ پنجاب کے وزیر قانون ملک احمد خان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کو ضمنی الیکشن میں واضح شکست دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت جلد چیلنج کریں گے، گویا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کر رہی موجودہ حکومت حمزہ شہباز کی۔ بہرحال اس وقت پنجاب اسمبلی کے نمبر گیم میں مسلم لیگ نور اور اس کے اتحادیوں کی 175 نشستیں ہیں اور پی ٹی آئی قاف لیگ کے پاس 172 کی اکثریت ہے۔ 17 جولائی کو پنجاب میں منحرف ہونے والے ارکان کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات پنجاب کی سیاست کے مستقبل کا محور بن گئے ہیں۔ آج بہت اہم یہ سماعت تھی اور لاہور ہائی کورٹ اس بہت ہی کلیدی مقدمے کی سماعت کر رہی ہے، کیونکہ اس پہ پنجاب میں اس وقت کے حکمراں اتحاد کی حکومت کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں اگر یہ حکومت کمزور ہوتی ہے یا گرتی ہے تو اس کے اثرات مرکز پر ہوں گے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ اس وقت ڈانو ڈول رہی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے بہت تفصیل سے
इस मुकदमे की समाअत कवर की है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक साहब। ये बताइएगा कि आज बज़ाहिर जो ये लार्जर बेंच है, 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट की, बहुत इम्पॉर्टेंट तमाम मामलात से जुड़ा हुआ केस है, उसमें तकरीबन वो कन्विंस थी कि ये जो इलेक्शन हुआ है हमज़ा शहबाज का, ये इसको कलअदम होना चाहिए। उनके हल्फ के हवाले से भी एक पिटीशन वैसे मौजूद है, और इसके लिए ये बात बादस क़यास नहीं है कि वो नया इलेक्शन ऑर्डर कर दें और एक नई वोटिंग हो चीफ मिनिस्टर के लिए। क्या ऐसा लग रहा है? और ऐसा लग रहा है तो क्या वो माहौल था अदालत का जिसकी वजह से ऐसा लगता है? शुक्रिया कामरान साहब। आज जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज़ किया, तो सबसे पहले लार्जर बेंच ने हमज़ा शहबाज के वकील से कहा कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि अगर वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होता है तो फिर आइनी पोजीशन क्या होगी, आइनी बहरान से कैसे बचा जा सकता है। इस मौके पर हमज़ा शहबाज के वकील ने कहा कि उनको तैयारी के लिए मोहलत चाहिए और वो अपनी तैयारी के बाद जवाब जमा करवाएंगे, जिस पर इसी दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने भी इसी नुक्ते पर अदालत से मोहलत मांगी कि उनको कल तक की मोहलत दी जाए। जब अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र से इस्तफसार किया कि बताएं क्या सूरत हाल होगी, तो उन्होंने ये वाज़े कहा कि और अपने दलाइल में ये कहा कि अगर 16 अप्रैल की सूरत हाल पर वापस जाया जाता है तो फिर नए उम्मीदवार जो हैं वो पुराने होंगे और वोटर नए होंगे, जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने हैरत का इजहार किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर 16 अप्रैल की सूरत हाल पर वापस जाया जाए तो जो नए मेंबर्स हैं वो भी वोटर होंगे। इस मौके पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि मखसूस अरकान से मुतल्लिक फौरी तौर पर नोटिस जारी किया जाए, और मेरी इस अदालत से ये इस्तदा है कि अगर दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है तो उसमें मज़ीद 10 दिन का टाइम दिया जाए ताकि वो भी मेंबर्स शामिल हो जाएं। जस्टिस सदाकत अली खान ने इन दलाइल से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक फ़ैसले पर अमल करवाना है, और वो फ़ैसला यही कहता है कि मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। तो उस लिहाज से अगर 25 वोट निकाल दिए जाएं तो वोटिंग दोबारा हो और जो भी ज़्यादा अक्सरियत ले वो वज़ीर आला पंजाब होगा। अब इस नुक्ते पर जो है वो अदालत में मामला ज़ेर बहस है। जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी अदालत से ये इस्तदा है कि 5 मखसूस अरकान को इसमें शामिल किया जाए और वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के आज जो लार्जर बेंच के जो रिमार्क्स थे, जिसमें जस्टिस सदाकत अली खान ने वाज़े कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हो। उन्होंने ये भी कहा कि लार्जर बेंच बगैर दबाव के फ़ैसला करेगा और इस हवाले से तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे होंगे। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र अपने नुक्ते पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि 5 मखसूस अरकान से मुतल्लिक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर लिया जाए। इस मौके पर अदालत ने एडिशनल जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उनसे भी ये कहा कि वो इस हवाले से अदालत की मुआवनत करें। इस मौके पर अहम जो नुक्ता सामने आया वो ये था कि अदालत ने कहा कि जब 16 अप्रैल की सूरत हाल रिवर्स होगी तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर होगा, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को तो हमने इनके ज़रिए जो इंतखाब हुआ था उसको तो हमने चैलेंज किया था, जिस पर जस्टिस शाही जमील खान ने यह कहा कि आपने इंतखाब तो चैलेंज किया था लेकिन जो फ़ैसला आया उस फैसले के ख़िलाफ़ आपने अपील नहीं की, इसीलिए अब वो फ़ैसला ही मौजूद है और उस फैसले पर ही अमल होना है। और उस फैसले के नतीजे में अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली होंगे। और इस सारी सूरत हाल पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम अदालत से ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला का जो 16 अप्रैल से मुतल्लिक जो सारी सूरत हाल थी, जो इलेक्शन हुआ, उस पूरे प्रोसेस को कलअदम करार दिया जाए। जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक जो फ़ैसला है उस पर अमल करवाना है और उसमें इस हद तक अमल होना है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा, और जब वो वोट शुमार नहीं होंगे तो फिर वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होगा और फिर 16 अप्रैल की ही सूरत हाल
دوبارہ آ جائے گی۔ اس سارے معاملے پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت کو کل صبح 10 بجے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کل جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حکومت پنجاب کا اور چیف منسٹر کا جو اوپینین ہے وہ دے دیں گے عدالت میں، تو کل کیا اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، آج ہی اس کیس کا فیصلہ آ جانا تھا۔ لارجر بینچ سماعت مکمل کر چکا تھا اور لارجر بینچ نے آخری لمحات میں یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آج مہلت کی استدعا کی ہے وہ ان کو مہلت بھی دینی ہے یا نہیں دینی، یا پھر عدالت آج ہی فیصلہ سنائے گی۔ تو لارجر بینچ نے سماعت 10 منٹ کے لیے ملتوی کی اور بعد میں کچھ ہی دیر بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی استدعا منظور کرتے ہیں، اور اب کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے بریفنگ لے کر عدالت میں دلائل دیں گے، اور پھر کل اس حوالے سے کیس کا فیصلہ آنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومتی پریشانیوں کا، اور یقیناً لاہور کی صورتحال حکومت کے لیے کوئی قابل اطمینان بات نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت کے کلیدی اتحادیوں میں بے چینی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم، JUIF، باپ، کچھ آزاد اراکین، اور اس پوری صورتحال میں یقیناً شہباز شریف حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور اسی دوران گیلپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ سروے آیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستانی عمران خان کے بیانیے سے، حکومت مخالف بیانیے سے متاثر ہیں اور ان سے جڑ رہے ہیں، اور وہ مقبول سے مقبول تر ہو رہا ہے۔ پوری صورتحال حکومت کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر برائے پلاننگ جناب احسن اقبال۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستان میں شہباز شریف حکومت مخلوط حکومت کے اقتدار کے 100 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی اس مخلوط حکومت کے اندر جیسا کہ توقع تھی مسائل سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ MQM، JUIF، بلوچستان عوامی پارٹی اور ANP سمیت مخلوط حکومت میں شامل آزاد اراکین نے بھی اب آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں اور شکایات کے انبار لگانے شروع کیے ہیں۔ اگرچہ 55 رکنی شہباز کابینہ میں تقریباً ہر اتحادی جماعت کو اس پارلیمانی وزن سے نوازا گیا ہے، لیکن تاحال اختیارات اور فنڈز کے لیے زور آزمائی چل رہی ہے، جبکہ اب وفاقی بجٹ کی منظوری کے موقع پر حلیف جماعتوں کے تیور بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سابق وزیراعظم عمران خان کا بیانیہ زور پکڑ رہا ہے۔ 2 روز قبل معتبر ادارے گیلپ سروے کے مطابق بلکہ 61% عوام عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے پر ناخوش ہے۔ اب حکومت کی پریشانیوں اور اتحادیوں میں اختلافات نے عمران خان کو پہلے سے زیادہ اعتماد فراہم کیا ہے۔ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، بیرون ملک کے ساتھ مل کے، یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا۔ آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی۔ ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر گئیں، اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان۔ یقیناً ملک کے معاشی اور سیاسی حالات اس نہج پر ہیں کہ MQM، JUI اور باپ سمیت آزاد اراکین بھی شہباز حکومت سے بربلا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ باہمی چپخلش اب باقاعدہ میڈیا کی زینت بن رہی ہے۔ قومی اسمبلی ہو، کیا پریس کانفرنسز ہوں، کیا نیوز چینلز کو انٹرویوز ہوں، ہر جگہ مسلم لیگ نون کے اتحادیوں نے اپوزیشن کا روپ دھارنا شروع کر دیا ہے۔ JUIF اور MQM نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر حکومتی اتحاد پر نظر ثانی کی دھمکی دی ہے۔ MQM کی کراچی سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر بھی شکایت ہے، اور MQM کے رہنما عامر خان نے پچھلے ہفتے وفاقی حکومت کو دھمکی آمیز پیغام دیا کہ ان کی جماعت اگر عمران خان کو بنا سکتی ہے تو عوام کو آپ سے بھی نجات دلا سکتی ہے۔ ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے جس کے اوپر شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل صاحب ان سب کے سائن۔ اگر اس معاہدے پر عمل نہیں ہوتا ہے تو میں وفاق کو اور صوبے کو دونوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہی 7 ووٹ ہیں جس سے آپ کی حکومت بھی قائم ہے۔ اگر آپ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا تو یہ 7 ووٹ جس طرح آپ کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ کو عمران خان سے نجات دلا سکتے ہیں، اسی طرح یہ 7 ووٹ آپ سے بھی نجات دلوا دیں۔
UIF کے وفاقی وزیر اسد محمود کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو اعتماد بھی لیے بغیر شہباز حکومت تنہا فیصلے نہیں کر سکتی۔ UIF کے رہنما راشد محمود سومرو نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اتحاد پر اثر نو غور کریں۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور آزاد اراکین بھی اختیارات اور فنڈ سے محرومی اور اتحادیوں سے نقبہ کر رہے ہیں۔ محسن داوڑ زیر حراست قبائلی MNA علی وزیر کو پروڈکشن آرڈر کے باوجود قومی اسمبلی میں نہ لانے پر سراپا احتجاج ہیں، جبکہ اسلام بوتانی کا کہنا ہے کہ وہ کسی کی محبت یا کسی اور وجہ سے اس حکومت میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم PTI میں خوش تھے۔ باپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی کا کہنا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ جب PTI کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے، اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جو کانسٹیچوئنسی فنڈ ہے اس کو نہیں دیں گے۔ ہم خدا کی قسم سے وہاں خوش تھے۔ یہ زرداری صاحب کی محبت میں آ گئے۔ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے، اتنی مغروری اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی ہے نا۔ تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا، مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے، چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے، اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں، ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی، ہمیں آن بورڈ ہی نہیں لیتے۔ اگر چھوٹی موٹی منسٹری مانگتے ہیں تو کہتے ہیں جی وداؤٹ پورٹ فولیو۔ اب وہ جھاڑو تو نہیں لگانا، وداؤٹ پورٹ فولیو کیا کرنا ہے؟ یہ ساری شکایتیں ہیں جی، ان کو ذرا مہربانی کر کے ٹھیک کر لیں۔ سب سے پہلے ایشو تو علی وزیر صاحب کا ہے، وہ اللہ اللہ کر کے آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ ہی از ناٹ فٹ فار ٹریولنگ۔ کس کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اب یہ کوئی لوگ بچے توڑی ہیں، کسی نے فون کر کے کہہ دیا ہوگا اس ڈاکٹر کو کہ آپ اس طرح کی رپورٹ، آپ اس کی تحقیقات کریں۔ یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف کو 172 کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں 174 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے، اور مخلوط حکومت کے تمام 12 اتحادیوں میں سب کے نظریات، ترجیحات اور سیاسی منشور مختلف ہیں۔ اس وقت شہباز حکومت پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مکمل اجارہ کی وجہ سے چھوٹی حلیف جماعتوں کی بے چینی اور اندرونی خلفشار یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ اتحادی تقسیم ہونا شروع ہوئے ہیں اور عمران خان کا حکومت مخالف بیانیہ تقویت پا رہا ہے، جیسے کہ گیلپ سروے بتا رہا ہے۔ مگر اس پہ حکومت کا مسلم لیگ نون کا موقف حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز چوٹی کے رہنما جناب احسن اقبال، وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی ہیں آج کل۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک 12 جماعتی حکومت بنی تھی، لیکن یہ ضرور اس پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس میں اس قسم کی آوازیں آنے لگی ہیں، اور اس پہ اگر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں اور گفتگو کی تندی دیکھیں، تیزی دیکھیں، یہ کافی تشویش کی بات ہے۔ آپ کو ہے تشویش اس پہ؟ کامران خان صاحب، میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آج اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے کرتے، جو آج پاکستان کے طول و عرض سے نہ صرف ماہرین بہترین جو ٹیلنٹ ہے، اذہان ہے، وہ آئے، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے تھے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے، اکیڈیمیا کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے اپنے خرچے کے اوپر خود آئے، اور ان سب کا ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی مختلف شعبوں میں کون سا ایجنڈا فالو کر سکتے ہیں جس سے پاکستان ان بحرانوں سے نکلے، اور ایک بہت کنسٹرکٹیو اقبال صاحب میرے سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہے، میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا یہ بات، مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ میرا سوال کیا ہے اور اس میں کیا گفتگو ہم کرنے لگے۔ تھا کہ ہم وہاں سے گفتگو شروع کریں گے، لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر اہم فیصلے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو جو کولیشن میں شریک ہیں مسلسل ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر فطری طور پہ، قدرتی طور پہ لوگوں کی اپنی شکایات بھی ہوتی ہیں اور وہ ایڈریس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کسی ایسے اتحادی کی طرف سے کوئی ایسا حکومت کے لیے ایگزسٹینشل ان کی طرف سے نہیں دیا گیا الٹیمیٹم کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ جو ان کی شکایتیں ان کو دور کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم ان سب سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان چیزوں کو ایک کولیشن گورنمنٹ کا آپس کے جو معاملات ہیں اس کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک قومی معاملات ہیں ان کے اوپر ہمیشہ شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب یہ 10 ہفتوں کی بات ہے، 10 ہفتے پرانی گورنمنٹ ہے۔ دوسری جانب عوامی سطح پر
بے پناہ مہنگائی، بے پناہ لوگوں میں پریشانی، بے پناہ لوگوں کا افلاس، بے پناہ لوگوں کا دباؤ، اس دوران حکومت کے اندر سے اس طرح کی آوازیں یقینی طور پہ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ یہ تمام سامان حکومت کی غیر مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ گیلپ کا سروے اس کی 100% نشاندہی کر رہا ہے، تو یہ کوئی آسان ٹائم تو نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل کیپٹل اپنا داؤ پہ لگایا ہے، اس لیے کہ اگر خان صاحب کو اگر ہم چھوڑ دیتے 1.5 سال، وہ سیاسی طور پہ تو مرتے ملک کی معیشت کو بھی انہوں نے دفن کر دینا تھا۔ دیکھیے اپریل کی 10 یا 12 کو ہم حکومت میں آئے ہیں، 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ کہہ چکی تھی کہ 4تھی سرمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی 0 ریلیز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، اور یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 4تھ کوارٹر کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ کی 0 ریلیز ہوئی ہے۔ میں 2018 میں 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑ کر گیا تھا، آج جب میں دوبارہ پلاننگ منسٹری میں آؤں تو وہ گھٹ کے 550 ارب کا رہ چکا تھا۔ تو پاکستان کی یہ جو مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم نے تو نہیں کیا، اس میں تو حفیظ شیخ صاحب کے اور شوکت ترین صاحب کے دستخط ہیں۔ آج اگر اس معاہدے کی شرائط پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے تو اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ ہم نہ شوکت ترین کو جانتے ہیں نہ حفیظ شیخ کو جانتے ہیں۔ IMF اگر مسئلے کا حل نہیں تھا تو آپ اپنا فارمولا لے آتے، 1 منٹ میں IMF کو نکال باہر کریں، اس میں کیا پرابلم تھا؟ آپ اپنا فارمولا لاتے، آپ نے اس وقت بھی IMF کے پروگرام کو رد کر دیا تھا، بے پناہ ان کو کوسا تھا، سنایا تھا، اب اسی IMF کے ساتھ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں؟ نکال باہر کریں، اپنا پروگرام لائیں ترقی کا۔ آپ بھی جانتے ہیں، اصل میں آپ کو بھی اصل بات کا تو علم ہے کہ وہ آپشن حکومت نے پچھلی نے چھوڑی نہیں۔ کاش کہ ہمارے پاس اتنی سپیس ہوتی کہ ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے، ہم 1 مہینے کے لیے بھی چیزوں کو ڈیفر کر سکتے۔ اگر ہم پاکستان میں اتنی پسلی ہوتی کہ 2-3 مہینوں کے لیے ڈیفر کر سکتے، یقین کیجئے ہمارے لیے سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ ہم انتخابات کرا کے ایک نئے انتخابی عمل کے بعد بھرپور بجٹ لے کے آ جاتے۔ لیکن اگر ہم 3-4 مہینے کے لیے ملک کو بے یقینی میں رکھتے تو ملک جس تیزی کے ساتھ پسل رہا تھا اس کے انجام بھی اتنا خوفناک تھا کہ اس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ تو ہم نے اگر یہ مشکل کٹھن فیصلہ کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ اس وقت ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، ہم اس معیشت کو مستحکم کریں، اور آپ دیکھیں گے اگلے 6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا ہر آنے والا دن اور مہینہ انشاءاللہ استحکام لے کر آئے گا۔ اقبال صاحب، آج آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر دیکھے ہیں، آپ نے SPI دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے مہینے خطرناک بات ہے کہ ہماری ریمیٹنسز کم ہو رہی ہیں، یہ بے پناہ تشویش کی بات ہے۔ اور آپ مہنگائی کا عالم دیکھیں اور تمام چیزوں کی کیفیت دیکھیں، اس میں حکومت کو چلانا اور اس کے بعد اپنے اتحادیوں کی آوازیں اس طرح کی بھات کی بولیاں بننا، آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کس بیس پہ ووٹ لیں گے آپ کو؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ عوام آپ سے اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے، لوگ اس بیس پہ ہمیں ووٹ دیں گے کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے اور پاکستان کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچایا ہے۔ جس موڑ کے اوپر عمران خان صاحب پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہر ذی شعور پاکستانی کو پتا ہے کہ ہم کس کھائی کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے اور ہلکی سی چوٹ جو ہے ہمیں اس کے اندر گرا سکتی تھی۔ تو اس لیے پاکستان کے عوام باخبر ہیں، انہیں پتا ہے کہ صورتحال کا کون ذمہ دار ہے، اور یہ جو مہنگائی کی لہر ہے یہ آج 2 مہینے میں حکومت نے پیدا نہیں کی، یہ پچھلے 2-2.5 سال سے پیدا ہو چکی تھی۔ یہ پچھلے 10 ہفتوں کے اندر آپ کسی چیز کی قیمت دیکھ لیں، آپ ڈالر سے لے کے کسی چیز، ایسا تو نہ کہیں نا کہ وہ ایسا ہی تھی مہنگائی، عوام بھی دیکھ رہے ہیں نا، آپ کہنے کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ اس وقت جو یوکرین کی جنگ ہے، اس کے بعد امریکہ میں 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا، برطانیہ میں 40 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ کے ملک کے اندر تیل کی امپورٹ مہنگی ہوگی، اگر آپ کے ملک کے اندر گندم کی امپورٹ مہنگی ہوگی، خوردنی تیل کی امپورٹ مہنگی ہوگی، تو حکومت کے پاس تو پچھلی حکومت اتنا خزانہ نہیں چھوڑ کے گئی کہ اس کو سبسڈی دیں۔ ہم جس قیمت کے اوپر آج تیل بیرون ملک سے خرید رہے ہیں، اسی قیمت کے اوپر پیٹرول پمپ سے بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی ٹیکس اور ڈیوٹی نہیں لے رہے ہیں۔ اور اگر یہ تیل کی قیمت چڑھی ہے لوگ یہ تو ہم آپ نے سے نہیں چڑھائی۔ پوچھیں گے نا احسن اقبال صاحب، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ اس ساری گفتگو کی جڑ میں سمجھیں گے جو آپ فرما رہے ہو؟ پھر یہ کہ اب یہ اس کے ساتھ ہی یہ لوڈ شیڈنگ بھی
اور انبلیویبل مہنگی بجلی بھی، پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بھی، پھر یہ ساری صورتحال کے اندر آپ کا سیاسی مستقبل تو بہت نون لیگ کا اور آپ لوگوں کا تو یقینی طور پہ آپ مانے نہ مانے لیکن اس میں تو مسئلے تو ہیں. اور کیوں نہیں ہوگا عمران خان کا بیانیہ مقبول اس صورتحال میں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا بیانیہ اس لیے مقبول نہیں ہو سکتا کہ 4 سال وہ کسی این جی او کے سربراہ نہیں رہے. وہ پاکستان کے طاقتور ترین وزیر اعظم تھے جو 10 منٹ کے اندر قانون بلڈوز کرا سکتے تھے. بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان نے آئی ایم ایف کی شاہراہ پر پہلا قدم رکھا ہے. گاڑی آج اس کا اگنیشن آن ہو گیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان بحالی پروگرام کا مسودہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اب چند مراحل ہے، اس کے بعد یہ آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے گا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بظاہر لگتا ہے کہ پاکستانی معیشت کی گاڑی آئی ایم ایف کی شاہراہ پر چل پڑنے کے لیے اس کا اگنیشن آن ہو گیا ہے کیونکہ آج خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے ایم ای ایف پی یعنی اپنی معاشی پالیسیز کی یادداشت یا مسودہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. اب بس پاکستانی عوام دل تھام لیں، مہنگائی کی نئی لہر کی جلد آمد ہے. پہلے مرحلے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 30 روپے لیٹر مزید اضافہ ہوگا. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومت کو 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر 11% سیلز ٹیکس اور 5 روپے لیٹر لیوی لگانی ہے. یہ پیٹرولیم لیوی مرحلہ وار 1 لیٹر پر 50 روپے تک پہنچے گی اور بجلی کے بنیادی ٹیرف میں بھی 7 روپے 90 پیسے اضافہ ہوگا، جس کے بعد بنیادی ٹیرف صرف تقریباً 24 روپے یونٹ ہوگا. فیول ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ اس کے علاوہ ہے جس میں عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے مسلسل ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے. تنخواہ دار پاکستان کے اس طبقے کے لیے تشویشناک ترین صورتحال ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. اگلے مہینے سے اسی حلقے کو جو کہ تنخواہ دار ٹیکس گزار طبقہ ہے پاکستان کا انتہائی مختصر، اگلے مہینے سے ٹیکس سلیب اور ٹیکس ریٹ میں تبدیلی کے بعد اس تنخواہ دار طبقے کو جولائی کی تنخواہوں میں بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. بہرحال حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایم ای ایف پی ملنے اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف پاکستان کو تقریباً $2 ارب جاری کرے گا. آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے سے خطرے سے نکل گیا ہے لیکن حالات بہت مشکل ہیں، ہمیں ڈسپلن میں رہنا ہوگا. اب آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیج کی بحالی سے عالمی مالیاتی اداروں میں پاکستان کی شاید ریٹنگ میں بھی بہتری آئے گی اور ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر اداروں سے فنڈنگ میں بھی آئی ایم ایف پروگرام سے مشروط ہوتی ہے. یقیناً وہ بھی بحالی ہو جائے گی جبکہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی سے مقامی سطح پر بھی معاشی غیر یقینی میں کمی آنے کی توقع ہے. اس پیش رفت پہ جو کہ یقیناً آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی جانب ایک بڑا ٹھوس قدم ہے، ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر معیشت جناب خاقان نجیب، وزارت خزانہ میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. فرمائیے گا کہ یہ ایم ای ایف پی جو آیا ہے یہ تو توقعات اور اندازوں اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس کے ہی مطابق ہوگا نا، اس میں تو کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، صرف یہ کہ ایک فارمیلٹی ہے اور وہ آنی تھی ایم ای ایف پی کی شکل میں، وہ آ گئی ہے یا کیفیت اس سے کچھ مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں آپ آج کا ایک نمبر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نمبر ان سے پہلے شیئر ہو چکا تھا. ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ تھا وہ $807 ملین اپریل سے بڑھ کر $1.4 بلین آیا مئی کے مہینے میں. آپ کی جو ریمیٹنسز تھیں وہ $792 ملین گری مئی کے مہینے میں. برینٹ اس وقت $117 پر بیرل پہ ہے. آپ کی جو ایس پی آئی ہے وہ 28% ہے اور آپ ضرور ٹیکس 6100 یا 200 کلیکٹ کریں گے اس سال جب مالیاتی سال ختم ہوگا، پر یہ صرف 8.6% آف جی ڈی پی ہے. سو یہ ہے وہ تنازل جس میں ایم ای ایف پی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوا ہے. دیکھیں ایم ای ایف پی کنسٹرکٹ کرتے ہوئے وہ ان سب نمبرز کو ماڈل کرتے ہیں اور پھر وہ اس کا تخمینہ لگاتے ہیں کہ کیا پالیسیز آپ نے دینی ہے. کچھ پالیسیز تو ہم نے بارہا بات کی اور آپ نے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا، کچھ پالیسیز ابھی جو ہیں ہم نے دیکھنی ہے وہ ہیں کہ مانیٹری پالیسیز کیا سامنے آتی ہیں، بیکاز مانیٹری پالیسیز پہ بھی حتمی بات نہیں ہوئی ہے. اور ان نمبروں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مانیٹری ٹائٹننگ کا جو پاتھ ہے وہ آپ کو عیاں ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے اس کو.
اور آپ یہ مانیٹری سٹانس جو ہے وہ مختلف ہوگا اور زیادہ ٹائٹنڈ ہوگا. اس کے علاوہ آئی تھنک کہ جو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرح سود میں اضافہ ہوگا اور خاطر خواہ بھی ہو سکتا ہے. اسپیشلی آج کا کرنٹ اکاؤنٹ نمبر اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد تو آپ کو ٹائٹنگ جو ہے وہ جب ماڈل کیا ہوگا انہوں نے تو یہ نمبر انہوں نے یوز کیا ہوگا تو زیادہ آپ کو دکھائی دے گی ٹائٹنگ فسکل کی بھی اور جس کی آپ نے ذکر کیا. پر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایم ای ایف پی کا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے. اصل میں تو یہ ملکوں کو لکھنا چاہیے. اگر آپ اس کی کبھی لینگویج دیکھیے تو اس میں لکھا ہوتا ہے وی ول ڈو دس, وی ہیو ڈن دس, وی وانٹ ٹو گو دس وے. پر زیادہ اس میں چونکہ ایکسپرٹیز فنڈ کی ہے وہ 11-12 پی ایچ ڈیز لے کے آتے ہیں تو وہ یہ اس کو لکھتے ہیں. دوسری چیزیں جو ہیں اس میں آئی تھنک کہ کچھ 10 روپے پی ڈی ایل میرا خیال ہے بڑھ جائے گی. جی ایس ٹی پہ ہو سکتا ہے اتنا زور نہ ہو کیونکہ آپ کی کلیکشن اچھی آ رہی ہے, پر چونکہ پی ڈی ایل رہتی ہی ہمارے پاس ہے تو یہ آپ دیکھیں گے. پھر جو ہم نے بل لے کیا ہے فائنانس بل جو کل ہم لے کریں گے بلکہ وہ بھی اس کا پارٹ ہوگی کہ یہ ایک پرائر ایکشن ہے کہ یہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. پھر آپ کئی اس میں اسٹرکچرل بینچ مارکس دیکھیں گے جو کہ پیچھے میٹ نہیں ہوئے تھے. ایک کا ذکر آپ نے کیا, فار ایگزامپل جو پی آئی ٹی ریفارم ہے اس کے خد و خال آپ کو کلیئرلی دکھائی دیں گے کہ کیسے تبدیل ہوا. سی آئی ٹی ریفارم ہے اس کے خد و خال یعنی کہ جو آپ نے دیکھا یہ آپ کو دکھائی دیں گے. کچھ ریورسلز ہوئی ہیں, آپ کو کچھ بہتری اس طرح ملی ہے. بتائیے گا کہ اس سے پہلے کم از کم اوور آل تو آبویسلی ہماری بیماری کا یہ علاج ہے اور اس میں جتنا بھی برا لگے جتنی بھی اس کی تکلیف ہو, لیکن بہرحال جب اس قسم کی بیماری ہوتی ہے اسی قسم کا علاج ہوتا ہے. اس کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً ایک تو اوور آل بھی معیشت کے لیے اس میں کچھ استحکام کی کوشش ہوتی ہے, لیکن اوور آل جو ہمارے شدید امراض ہیں, ناسور ہیں ہماری معیشت کے, اس کو بھی آئی ایم ایف پریشر کرتی ہے کہ اس کو آپ ٹھیک کریں. ہمارے ایس او ایز کے معاملات, ہمارے اب رکا ہوا پرائیویٹائزیشن پروگرام, ہمارے یہاں یہ سینٹرلائزیشن, یہ تمام اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم سینسٹیو مسائل کہتے ہیں. اس پر بھی کوئی زور ہوگا یا یہ کہ صرف یہ ٹیکسیشن ہی میجرز اور بیچارہ ایک عام پاکستانی جو پہلے ہی بڑا کمپلائنٹ ہے اسی کی مصیبت رہے گی, یا یہ کہ یہ جو حکومت کے عللے تللے ہیں یا جو مصیبتیں ہیں جو حکومت کی لیکیجز ہیں اس پر بھی کچھ آئی ایم ایف کروائے گی ہم سے ڈنڈے کے زور پہ؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو اگر میں اسی کے بعد اسٹرکچرل پالیسیز کا ایک پورا سیکشن ہوتا ہے, اس میں اگر آپ لاسٹ ایم ای ایف پی پڑھیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم دونوں آر ایل این جی پلانٹس کو جن سے ہمیں تقریباً $3 ارب آ سکتے ہیں ہم جون 2022 تک فروخت کر دیں گے. تو اب اس کی ایک نئی ڈیٹ آپ کو دکھائی دے گی, اس میں میرا خیال ہے شاید دسمبر 2022 ہوگی یا اس سے آگے ہوگی. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل پہ بھی ایکشن کر دیں گے, اس کی بھی آگے آپ کو ایک ڈیٹ دکھائی دے گی. ایس ایم ای بینک پہ بھی بات ہوئی تھی, اس کی بھی آگے بڑھتی ہوئی ڈیٹ دکھائی دے گی. تو یہ چیزیں میٹ نہیں ہوئی ہیں, یہ ہمارے ان اسٹرکچرل پالیسیز کا حصہ ہیں. پھر ایک اسمال سیکشن ہوگا اور آئی تھنک وہ ایک بہتر سیکشن ہوگا آن اسٹرینتھنگ آف کرپشن ان پاکستان, بیکاز ہم نے اے ایم ایل اور اس کو میٹ کر لیا ہے. پھر انرجی پہ ایک پورا سیکشن ہوگا جس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ کیا سرکولر ڈیٹ پہ کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہاں آئی وڈ ہوپ کہ ایک بہتر سیکشن ہوگا, بیکاز جو ویکنیس اس وقت ہے انرجی سیکشن کی ہماری وہ بہت بہت عیاں ہے. آج ہی میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں ایس او ای پہ, اور وہ نمبرز دیکھ کے جیسے آپ نے کہا کہ پریشانی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن. پھر یہ ایک ٹارگٹ ہوگا کہ جو ابھی کہ اسی سے کہ کنٹینجنٹ لائبلٹیز, اس کا ہمیں تخمینہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کنٹینجنٹ لائبلٹیز کیا ہیں ایگزیکٹلی. ہم نے جو کنسیشنز دے رکھے ہیں ایس او ایز کو وہ کیا سٹینڈ کرتی ہیں, تو آئی تھنک اس پہ بہتری ہوگی. سو اس سے ایک اسٹرینتھننگ ہوگی اوور آل ہمارے فسکل فریم ورک کی, کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نمبرز کیسے ہیں اور ان میں کیا دکھائی دے رہا ہے اور ہم اپنے بجٹ کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. سو اوور آل آئی تھنک اس کانٹیکس میں پھر اس میں 9 ٹیبلز ہوتے ہیں کامران صاحب, وہ سارا یہ بتاتے ہیں کہ کیڈ کے نمبر اگلے سال میں اب کیا